तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहदनामे में से अंबिया अस्कर की लिखी कुतब में से मीका की किताब का मुताला कर रहे हैं। हम पहले बाब पर हैं और खुदाउन के फजल से आज हम पहले बाब की 8 ता 16 आयात का मुताला करेंगे। सो पहला बाब मुकम्मल हो जाएगा। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई एलिया और भाई उसामा का। आप दोनों को खुशामदीद। बहुत आप शुक्रिया कैसे भाई, हैं? शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई एलिया, मैं 8वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। इसलिए मैं मातम ओ नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फेरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शितर मुर्गों की मानेंद गम करूंगा, क्योंकि इसका जख्म ला इलाज है। वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। दरअसल हम 8वीं आयत पर और मीका के जज्बात पर गौर करना चाहते हैं, जबकि वो अदालत का पैगाम सुना रहा है। इसलिए मैं मातम व नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा। हमें मीका के जज्बात के मुतल्लिक यहाँ बताइए। दरअसल मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और खुदा हम सबको मीका जैसे जज्बात रखने का फजल दे, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि इसके बावजूद कि मीका की नबूवत में जाहिर होता है कि वो एक साफ गो शख्स है जिसके अंदर इखलाकी दलेरी और वो अदालत के हवाले से वाज़े कलाम करता है, लेकिन होने वाली अदालत की बात करते हुए भी जो लोगों पर यानी कि उसके लोगों पर होने वाली है, उसने गैर संजीदा तौर पर नहीं मगर जज्बात की हैरत अंगेज नरमी के साथ उनसे बात की और वो यहाँ अपने जज्बात की वाज़े तस्वीर दिखाता है। तो आइए फिर देखते हैं कि वो दूसरी आयत में क्या कहता है। इसलिए मैं मातम व नोहा करूँगा और मैं नंगा होकर फिरूंगा, और कहा जाता है कि नंगा और बरहना हो जाना गहरा मातम है और ये गम की अक्कासी करता है जब एक शख्स बहुत ज्यादा उदास होता है। वो इस तौर पर अपनी उदासी को जाहिर करता है, और मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा। और जिस शख्स ने गीदड़ों का चलाना सुना है वो जानता है कि उसमें किस कदर उदासी है, और वो ये भी कहता है कि शितर मुर्ग की मानिंद गम करूंगा। दरअसल असल मतन में इस लफ्ज का मतलब है शितर मुर्ग के बच्चे, और कहा जाता है कि शितर मुर्ग के बच्चे ऐसी आवाज निकालते हैं जो सुनने में शेर की आवाज लगती है। ये सब एक हैरत अंगेज खाका पेश करता है जिसे नबी ने रूहुल कुद्स के वसीले से तहरीर किया है ताकि लोगों के लिए अपने जज्बात का इजहार करे। और हमें कलाम में भी ऐसे बहुत से नबी मिलते हैं जिनके अंदर ऐसे ही जज्बात थे, और मैं फिर कहूँगा कि काश कि हम उनसे सीखते। और हम यर्मिया नबी की मिसाल नहीं भूल सकते जिसे रोने वाला नबी कहा जाता है, जो काश इस कि मेरा सर मशहूर पानी बात का होता। मुसन्निफ है कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शब-ओ-रोज मातम करता। और पौलुस रसूल भी मगरूर और सताने वाला था और खुदावंद यीशु से मिलने से पहले गुस्ताख था, लेकिन जब वो अपने लोगों और अपने नातेदारों की बात करता तो उसके दिल में बड़ा रंज है और मुसलसल गम में है। और यहाँ तक कि जब वो फिलिपियों 3 में मसीह की सलीब के दुश्मनों के बारे में बात करता है, वो कहता है क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है, और अभी रो रो के कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है और सबसे ऊपर आए सबसे बड़े खादिम यानी कि यीशु मसीह पर गौर करते हैं, जो यरूशलेम पर बहुत ज्यादा रोया। यरूशलेम उसका शहर, और जब उसने बर्बादी को देखा तो वो अपने आंसू ना रोक सका। खुदावंद हमें सिखाए जबकि हम खौफनाक अदालत का पैगाम पेश कर रहे हैं तो हम उसे गैर संजीदा तौर पर ना लें, बल्कि मैं कहूँगा ये वो बात है जो मैं कभी कभार देखता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि कभी कभार खुदावंद एक मुबशर को इस्तेमाल करता है ताकि वो अदालत की बातें लोगों को बताए, और ये बातें लोगों के दिलों में दहशत को पैदा करती हैं। फिर साथ ही मुबशर कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे लोग हंसते हैं और इससे सारी बातों का असर जाया हो जाता है। और मैं कहूँगा कि खुदा हमें इस नबी और कलाम के दूसरे लोगों के वसीले से ये बातें सिखाए। हम कलीसिया के मुतालिक एक अमली सबक सीखना चाहते हैं। कभी कभार जब कुछ कलीसियाई फैसले सुनाए जाते हैं
در حقیقت ہم اس شخص کی اداسی یا آنسو یا رونا نہیں دیکھتے جس نے وہ فیصلہ سنایا، بلکہ کئی بار ہم اس کی آنکھوں میں انتقام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے جان چھوٹی۔ گویا یہ ایک فتح مندی کی للکار ہے۔ کیا یہ خدا ترسی ہے؟ ہمیں ان کے جذبات کے حوالے سے بتائیں جو کلیسیائی فیصلے سناتے ہیں، جن میں کلیسیا کے اندر خدا کی پاکیزگی کے حوالے سے مکاشفہ کی مدد درکار ہے۔ اس اشارے اور حوالے کے لیے آپ کا شکریہ، کیونکہ نہ صرف ہم عام فیصلے میں اس قسم کے جذبات رکھتے ہیں بلکہ کلیسیائی تادیبات میں بھی یہ جذبات رکھتے ہیں، جبکہ خداوند نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ہم کسی بھائی کو تعدیب کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مسیح کے بدن کا ایک اعضا ہے۔ سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اعضا کی عدالت یا پھر تعدیب ہو جبکہ باقیوں کے جذبات سرد ہوں؟ دراصل یہ کرنتھس کی کلیسیا میں ہوا جب پولس نے پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں خطا کار بھائی کی طرف اشارہ کیا، اور وہ معرفت اور نعمتوں کے سبب سے شیخی مارتے تھے اور خود کو کلام کی سمجھ رکھنے والا کہتے تھے، لیکن پولس نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم افسوس تو کرتے نہیں بلکہ شیخی مارتے ہو۔ انہیں رونا نہیں بلکہ ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ ماتم رونے سے زیادہ زوراور ہے۔ خداوند ہماری مدد کرے تاکہ اگر ہمارے بھائیوں میں سے کوئی اس قسم کے معاملے میں الجھ جائے تو ہمدردی کر سکیں، کیونکہ وہ مسیح کے بدن کا ایک اعضا ہے اور عدالت اور تعدیب کا سامنا کر رہا ہے جبکہ میں نہیں کر رہا۔ آمین۔ بھائی اسامہ، 9ویں آیت ہے، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ میں اسرائیل یا سامریا کے طبی مرض کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ وہ یہودا تک بھی آیا، وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ یروشلم تک پہنچا۔ یہودا کے پاس کون آیا؟ یروشلم میں اپنے لوگوں کے پھاٹک پر۔ دیکھیں، بدی انسان کو رلاتی ہے اور عدالت انسان کو رلاتی ہے، جبکہ بدی خدا پرستوں کو رلاتی ہے۔ عدالت خدا پرست اور شریر دونوں کو رلاتی ہے، لیکن رونا تب زیادہ شدید ہوتا ہے جب زخم لا علاج ہو جاتے ہیں، جب عدالتیں حتمی ہو جاتی ہیں، اور خداوند نے سامریا پر حتمی عدالت سنا دی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کا زخم لا علاج ہے، جس کا مطلب ہے کہ سامریا کی بدی اپنے عروج پر پہنچی، جبکہ کسی چیز سے اس کا علاج نہیں ہو سوائے سکتا عدالت کے۔ دیکھیں، دراصل ہم یہ بات قوموں اور افراد کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ ملک اس کا ہوگا، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اموریوں اور کنانیوں کی بدکاریاں تب پہنچی، انتہا تک پہنچی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی خاص مقام پر، کسی خاص موڑ پر عدالت کو نازل ہونا ہے۔ خداوند نے یونا کے وسیلہ سے نبیوں اور لوگوں کو توبہ کا پیغام پہنچایا، اور تب تک لوٹ کر آنے کے لیے دروازہ کھلا رکھا، اور خداوند نے ان کے لوٹنے پر ان کا استقبال بھی کیا۔ لیکن تقریباً 1 صدی کے بعد اس نے ناہوم کو بھیجا نہیں، لیکن ناہوم نے نبیوں پر اپنے مقام سے ہی حتمی عدالت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہاں وہ کہتا ہے سامریا کے لوگوں پر حتمی عدالت کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ یہ زخم یہودا تک آئے۔ ہم نے سمجھا کہ 2 سلطنتیں ہیں، لیکن یہودا میں تب تک کچھ ایسی باتیں نہ تھیں جن سے خدا خوش تھا۔ دروازے پر پہنچی، اس لیے عدالتیں ملتوی ہوتی رہیں اور سزا ٹلتی رہی، لیکن داخل نہ ہوئی۔ جبکہ اسوریوں نے سنیرب کے ایام میں یہودا کی سرزمین کا محاصرہ کیا، لشکر کے سردار حزقیاہ نے خداوند کو پکارا، اور اس نے دھمکی امیز خطوط کو خداوند کے حضور بکھیر دیا، اور خداوند نے اس کی سنی۔ اور ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک موقع ہے اور جب تک دروازہ کھلا ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ باتیں گناہ گاروں اور ایمانداروں دونوں کے واسطے ہیں۔ اور ہم ذرا غور کریں کہ کچھ ایماندار بھی ہیں جو بدی میں گھرے ہوئے ہیں، بہت آگے نکل جانے کے سبب شاید لوٹنے کا موقع باقی نہ رہے، بالکل، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ اور یہ گناہ گار کے لیے زیادہ خطرناک ہے اگر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو۔ اور دیکھیں، وہ اتنا دور نکل گیا کہ واپسی ہی ناممکن ہو گئی، اور وہ ابدی ہلاکت میں چلا گیا۔ خداوند ہم سب کی مدد کرے۔ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کلام خداوند کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے عدالت کرنا پسند نہیں، اور وہ فی الفور عدالت کرنا نہیں چاہتا،
کیونکہ برے کام کی سزا کا فوراً حکم نہیں دیا جاتا۔ کلام یہی بتاتا ہے، اور لوگ خداوند کے صبر کو موقع سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند فوری عدالت نہیں کرتا اور وہ بدی کے کاموں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پر یہاں بہت محتاط باتیں کہی گئی ہیں کہ جب زخم پھٹ کر شدید صورت اختیار کر جاتے ہیں اور جب بدی کی صورت شدید ہو جاتی ہے تبھی عدالت عمل میں لائی جاتی ہے۔ بھلے ہی خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، پر وہ صبر کرتا ہے۔ آمین۔ اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کیوں کہا کہ جات میں اس کی خبر نہ دو؟ جی بھائی ایلیا، واضح ہے کہ میکا نبی کے حیرت انگیز صفات میں نہ صرف عدالت کے حوالے سے نرم جذبات ہی نہ تھے، کیونکہ اس نے سابقہ آیت میں اس کے حوالے سے غیر سنجیدہ طور پر بات نہ کی، بلکہ وہ یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی دشمن خداوند کے لوگوں کے حالات پر خوشی منائے، اور دراصل یہ اس نبی کی ایک حیرت انگیز صفت ہے۔ باوجود اس کے کہ لوگوں پر عدالت کی جا رہی تھی اور لوگوں کا حال نظر انداز کرنے جیسا نہ تھا، کیونکہ وہ خداوند سے دور بت پرستی میں تھے، لیکن وہ اس کی خبر جات میں یا پھر کہیں اور دے نہ سکتا تھا، تا نہ ہو کہ دشمن خدا کے لوگوں کے اس حال پر شادیانہ بجائیں۔ اور تھوڑا آگے چل کر ہم اس کتاب میں ایک مشہورات کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایمانداروں کے ٹھوکر کھانے اور بدی میں گرنے اور خداوند کی عدالت اور تعذیب کی برداشت کرنے سے خداوند کے دشمن خوش ہوتے ہیں۔ صحیح۔ خداوند ہماری مدد کرے تاکہ ہم محتاط ہوں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، سو ہمیں لازماً بدی اور جرم سے دور رہنا ہے، اور خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم دشمن کو موقع نہ دیں تاکہ وہ ہم پر خوشی بھائی منائے۔ ایلیا، آپ یہ بات کر رہے ہیں جبکہ ہم بہت مشکل دور میں ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایماندار کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں خدا جی۔ کے لوگوں پر بہتان لگائیں یا ان کے حال پر شادیانہ بجائیں۔ آج مسئلہ فیس بک پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے، نہ صرف مقامی اجتماع میں بلکہ فیس بک پر، تاکہ تمام لوگ اسے دیکھ سکیں اور دوسروں کی غلطیوں کو جانیں۔ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں ذاتیات نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اسی طرح جیسے نوح نے خود کو بے لباس کر لیا، وہ ڈھکا رہتا تاکہ اس کی شرمندگی کی تشہیر نہ ہو۔ خدا کے خادموں کے طور پر ہمیں بتائیے کہ دوسروں کی غلطیوں کی تشہیر کرنے کے کیا خطرات ہیں، بھلے ہی ان کے خلاف کلیسیا میں فیصلے سنائے گئے ہوں۔ دراصل کلیسیا کے فیصلے مقامی کلیسیا کے اندر ہی رہنے چاہیے، اور وفاداری کے ساتھ اسے فیس بک نیوز پر پوسٹ کرنے کی بجائے اس شخص کو خداوند کے حضور جا کر رونا اور ماتم کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس پر شرمندہ ہے۔ پھر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ محبت ڈھنڈورا نہیں پیٹتی، بلکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، پر ہمیں اس عمل سے باز رہنا چاہیے۔ اور فیس بک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہمارے دل میں جو کچھ آئے ہم اس پر لکھ دیں۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ خدا کے سب معاملات، پاک چیزیں اور وہ کام جو خدا کی حضوری میں کیے جاتے ہیں ان کو لوگوں کی تفریح کیا جائے کہ جب وہ انہیں پڑھیں تو وہ مزہ لیں اور اپنی پیاس بجھائیں کہ اس شخص سے ان کا انتقام پورا ہوا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جات میں اس کی خبر نہ دو۔ شریروں کو خدا کے لوگوں کے گناہوں کی خبر نہ دو، اور نہ ہی خدا کے لوگوں کے گناہوں کی عدالت کی۔ یہ باتیں پردہ داری سے ہونی چاہیے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے معاملات کر رہا ہے۔ جی، ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ جات کی خبر اسے نہ دو۔ داؤد کے کمان کے گیت جو یہ بات کہی جس روز ساؤل بادشاہ اور بالکل۔ یونتن کی موت ہوئی، اور الہام میں اسے دوسرے سیموئیل کے پہلے باب میں درج کیا گیا تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند نے نبی خداوند کے خادم کو بائبل کا علم ہونا چاہیے اور اسے کلام کے حوالہ جات معلوم ہو۔ ہم نے 8ویں آیت میں دیکھا کہ اس کے اندر جذبات ہیں، اور 10ویں آیت میں دیکھا کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اور ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھار جذبات اور خدمت کا جوش اور پاک اور مخلص مقصد کو ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بائبل کا علم کم پڑ سکتا ہے، لہٰذا خدمت بے پھل رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھار علم کی فراوانی ہوتی ہے لیکن پاک مقصد اور نیک جذبات نہیں ٹھیک ہوتے۔ ہے بھائی اسامہ، چونکہ آپ نے اس پر بات کی
اس نے یہاں کچھ شریروں کے نام لیے ہیں جن کا مطالعہ ہم جغرافیہ طور پر نہیں کر رہے کہ وہ کہاں ہیں یا تھے، لیکن ہم ان کے ناموں کے مطابقت سے عملی اسباق حاصل کرنا چاہیں گے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ 10ویں اور 11ویں آیت میں موجود شہروں کے ناموں کے مطالب پر تبصرہ کریں۔ جات میں اس کی خبر نہ دو، جات کا کیا مطلب ہے اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اور ہرگز نوحہ نہ کرو، بیت افرا میں خاک پر لوٹو۔ بیت افرا کا مطلب بتائیے اور اس میں کیا عملی سبق موجود ہے؟ اے سفیر کے رہنے والی، تو برہنہ اور رسوا ہو کر چلی جا، زانان کے رہنے والی نکل نہیں سکتی۔ بیت ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ گاہ تم سے لے لی جائے گی۔ میں 10ویں اور 11ویں آیت میں موجود شہروں کے ناموں کے مطالب جاننا چاہوں گا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ عربی اور عبرانی کے درمیان ایک مشابہت ہے، اور اس حد تک کہ عربی اور عبرانی کے الفاظ کے حروف بھی ایک جیسے ہیں، جن میں صرف ترتیب کا فرق آتا ہے۔ آقا میں نوحہ نہ کرو، آقا رونے کا شہر ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ رونے کے شہر میں مت رو، شریروں کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ بیت عرفہ خاک سے آتا ہے، بیت عرفہ میں خاک پر لوٹو، اے سفیر کے رہنے والی، تو برہانہ و رسوا ہو کر چلی جا۔ سفیر کے نام کا مطلب ہے حسین و جمال۔ سوچئے کہ جب کوئی حسین و جمال کسی برہانہ اور رسوا کے سامنے سے گزرتا ہے، اور ہر عکس میں ہیبت ناک بربادی، لیکن بربادی کے ہر ایک عکس میں سب سے زیادہ ہیبت ناک عکس اچھی شے کی بربادی کا عکس ہے۔ صحیح۔ اور سامریہ اور یروشلم سے توقع تھی کہ یہ وہ شہر ہیں جہاں خداوند جلال پائے گا اور سر بلند ہوگا۔ وہ برہانہ اور رسوا ہو کر گزرے۔ زنان کے رہنے والی، زنان سے مراد ہے غلہ کی جگہ ہے، اور ہم یوحنا 10 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند اچھا چرواہا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور وہ اندر یا باہر جایا آیا کرے گا۔ سو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ غلہ اور چارہ ڈھونڈنے کی جگہ ہے، لیکن عجیب بات نکل نہیں یہ ہے سکتی۔ کہ زنان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس چارہ نہ تھا۔ بیت ایزل کے ماتم کے باعث یہ جگہ بہت سے شہروں کے درمیان مسافروں کے لیے آرام کا مقام تھی، اور لوگ یہاں آ کر خوش ہوتے تھے۔ اس نام کے لفظی معنی بند گھر ہے، لیکن جس جگہ دیکھیں وہاں آرام ملنا چاہیے تھا، شرارت اور گناہ کی وجہ سے وہاں ماتم تھا۔ صحیح، آرام کی جگہ پر ماتم تھا۔ بالکل۔ یہ سب عدالت کے درجات ہیں، کوئی حسن و جمال نہیں، اور افسوس کہ وہاں بدصورتی تھی اور وہ برہنہ ہو گئے، اور عزت کے بجائے وہاں رسوائی تھی، اور چارے کے بجائے کوئی چارہ موجود نہ تھا۔ یہ گناہ کا نتیجہ تھا، شرارت بالکل۔ کے نتائج، کہ ہم یکسر بھول جائیں کہ بدکاری کی سزا بھی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ گناہ کر لینا آسان ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں، لیکن یہ شرارت اور جی، بدی کی جو سزا کتابوں ہے۔ کو مرکزی موضوعات میں سے ایک ہے، اور خاص کر انبیاء اصغر کی کتابوں کی یہی بدکاریوں کی سزا ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ایلیا، میں چاہوں گا کہ آپ 12ویں آیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ماروت کی رہنے والی بھلائی کے انتظام میں تڑپتی ہے، اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی یہاں ان شہروں کی بات کرتا ہے، اس نے انہیں یہاں پر جغرافیائی طور پر اسوری لشکر کی فتوحات کے سلسلے کے اعتبار سے ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اور اگر آج ہم ان شہروں کو جغرافیائی طور پر تلاش کرنا چاہیں تو شاید وہ ہمیں آج نقشے پر نہ مل سکیں، لیکن ان کا ذکر کلام میں موجود ہے، اور یقیناً کلام ہر ایک چیز سے زیادہ سچا ہے۔ اور اس نے کہا ماروت کی رہنے والی، ماروت ایک شہر، اور اس کے نام کا مطلب کڑواہٹ کا شہر ہے، بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے، کیونکہ خداوند کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یروشلم کے پھاٹک تک پہنچی۔ ہر شہر بھلائی کا منتظر رہا، لیکن بھلائی کے بدلے انہیں بربادی ملی۔ اور یہاں بربادی کے لیے جو اصل متن میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب شدید آفت ہے۔ انہوں نے خداوند سے بھلائی کی توقع رکھی، لیکن بھلائی کے بدلے انہیں بربادی ملی۔ سو نتیجہ یہ تھا کہ وہ تڑپتے رہے، لیکن یہ بربادی آتی کہاں سے ہے؟ خداوند نے اس بربادی کی اجازت دی کہ ان لوگوں پر آ پڑے، کیونکہ اس نے اسوری اسیروں کو شمالی سلطنت میں پڑنے دیا اور اسے یروشلم کے پھاٹک تک آنے دیا۔ گویا خداوند ہم تک جو سنتے ہیں ایک پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ خبردار، خداوند کے ہاں بھلائی ہے، لیکن وہ اسے بربادی میں بدل سکتا ہے اگر انسان کی شرارت بڑھ جائے۔ جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے، بیجا اور یہاں ماروت شریر اور کڑوا، ماروت کے شہر میں
कड़वाहट के शहर में चाहते हैं कि 13वीं और 14वीं आयत की वजाहत हो। जी भाई ओसामा। देखें, अब मीका भी वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है जो उन शहरों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि अफरा और खाक, आका और मातम। लेकस का मतलब है घोड़े। उसने कहा, लेकस के रहने वाली बात पर घोड़ों को रथ में जोत, तो बिनते सयून के गुनाह का आगाज घोड़े हुआ। थे, उनके पास लश्कर थे। उसने कहा कि बिनते सयून का गुनाह का आगाज हुआ, और मैं देखता हूँ कि दर हकीकत ये कोई एक गुनाह न था बल्कि दो थे, घोड़ों पर भरोसा करना और फौजों पर भरोसा करना और इंसानी कुव्वत पर भरोसा करना। खुदा हमें सिखाना चाहता है कि उस पर भरोसा करें, लेकिन तारीखी तौर पर शहर में सूरज की इबादत करने के रुझान फैला हुआ था और यहाँ से सामरिया के लोग इस बुत परस्ती में उलझ गए। इसलिए वो कहता है कि तो बिनते सयून के गुनाह का आगाज़ हुआ, क्योंकि इज़राइल की खताएं भी तुझ पर आ पड़ी, इसलिए तू मोरस्त जात की तलाक दे। अरबी में भी यहाँ लफ्ज़ तलाक इस्तेमाल हुआ है और तलाक में नाम नुक्ता दिया जाता है और कुछ रुपए अदा करने पड़ते हैं, सो तलाक के लिए अदायगी की जाती है और उन्हें मोरस्त जात के लिए तलाक और तलाक की अलहदगी अदायगी करनी पड़ती है और उसे छोड़ दिया गया। अकदीब के घराने इज़राइल के बादशाहों से दगाबाजी करेंगे। वाज़े है कि अकरीब का मतलब झूठ है और इज़राइल के बादशाहों ने उन घरों पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। और जो खुदावन के सिवा किसी और पर भरोसा करता है, फिर चाहे वो लश्कर हो, घोड़े हो, रथ हो, दौलत हो या कुछ भी, उसको मायूसी होती है। लेकिन जो उसका इंतज़ार करते हैं कभी मायूस नहीं होते। अगर आप देखें कि अगर हम खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करते हैं तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। ठीक है, ये गुनाह हैबतनाक गुनाह है जो उन लोगों ने घोड़ों और रथों पर भरोसा करके किया। बिल्कुल, खुदावन को भूल गए और यहूदा ने मिस्र पर तकिया किया और ये सोचा कि निजात मिस्र में है और खुदावन पर भरोसा करना छोड़ दिया। हर ज़माने में खुदावन चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, सही, ना कि इंसान की कुव्वत पर, ना घोड़ों और रथों पर। मलाउन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कुल करता है। भाई एलिया 15वीं आयत देखते हैं, मार्सिया के रहने वाली, तुझ पर कब्जा करने वाले को तेरे पास लाऊंगा। इसराइल की शौकत अदलाम में आएगी। मैं चाहता हूं कि इस आयत की वजाहत हो। वारिस कौन है और अदलाम और इसराइल की शौकत क्या है? वैसे वारिस खुदावंद यीशु मसीह का एक लक़ब भी है। इसके लिए इब्रानियों 1 में कहा गया है जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया है। जी, वारिस। सो क्या वो वारिस था? लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वारिस खुदावंद यीशु मसीह था, क्योंकि यहाँ पर वो बर्बादी और अदालत की बात कर रहा है और ये यीशु मसीह नहीं हो सकता। वही है जो शहर को बर्बाद करेगा, लेकिन हम सियाको सबाक से ये समझ सकते हैं और फिर आगे चलकर हम बाकी के तमाम अबवाब में देखेंगे कि वारिस असूरी थे और दुश्मन, क्योंकि खुदावंद उसे उस शहर का वारिस बनाएगा। और लफ्ज़ मर्सिया का मतलब है विरासत। मर्सिया के बाशिंदे, यानी कि तुम जिनको इस शहर का वारिस होना चाहिए। मैं किसी और को वारिस बनाऊंगा और तुम्हारे शहर ले लिए। अदलाम में आएगी और अदलाम के मानी है गवाही, और गोया खुदावंद उन लोगों का इंतजार कर रहा था जिनके पास खुदा के मुतल्लिक अच्छी गवाही है, लेकिन अफसोस उनकी गवाही के सबब से जो अच्छी ना थी। ना सिर्फ दुश्मन मरिसिया तक पहुंचे बल्कि अदलाम तक। फिर आयत को वाज़े करने के लिए लिखा है जो खुदावंद की शौकत है, और हम ये समझ सकते हैं कि अदलाम गवाही था या फिर खुदावंद की शौकत। और खुदावंद इस बात की इजाजत देता है कि दुश्मन मार्सिया का वारिस हो और अदलाम तक पहुंचे। सो ये अदालत का पैगाम था। वारिस वो दुश्मन है जो आकर खुदा के लोगों की मेरास को ले लेगा। सही, वो मुकाम जिसे खुदावंद ने गवाही की खातिर चुना, इसराइल की शौकत के लिए। अच्छा है कि खुदा के कलाम को समझने और तफसीर करने के लिए चंद असूल बनाए जाएं, क्योंकि कोई सिर्फ 15वीं आयत ही को देखकर ये कह सकता है कि लफ्ज़ वारिस का मतलब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह है, और इसराइल की शौकत को देखकर मसीह की आमद के जो वारिस है और इसराइल की शौकत के हवाले से पैगाम तैयार कर सकता है। जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं तो हमें एक आयत को पूरे बाब के पस मंज़र के साथ समझना है। ये अदालत का पैगाम है, ना कि बरकत का। और बाब को पूरी किताब के पस मंज़र के साथ, ये किताब अदालत की किताब है, फिर बरकत आखिर में है।
تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں اور پیش کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ اس کے باوجود کہ پیغام عدالت کا ہے، ہمیں اس میں حوصلہ افزائی کی باتیں بھی ملتی ہیں کہ خدا ہی سب چیزوں پر حاکم اور قادر ہے، اور یہ ساری عدالتیں صحیح۔ اسی کی ہیں۔ اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈا کر چندلی ہو جاؤ، گیت کی مانند اپنے چندلاپن کو زیادہ کر، کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے۔ آپ اس پیغام میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ایک آخری تبصرہ کریں عدالت کے نتیجے پر۔ عام ماتم جو اس وقت ہونا چاہیے جبکہ خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اور یہاں 8ویں آیت میں ہم میکا کو انفرادی طور پر روتا دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں ماتم اور نوحہ کروں گا، میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا، اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈوا کر چندلانی ہو جا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ماتم کے لیے کرتے ہیں، اور یہ بربادی کے نازل ہونے سے پیشتر خداوند نے کہا تھا اگر وہ دور نکل جائیں گے تو یہ باتیں ہوں گی، اور وہ واقعی ہوں گی۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سب کا بہت آپ کا شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، سارے شہروں کے نام پڑھنے کے بعد ہم نے یہ جانا کہ ہر شہر کے نام میں ایک خاص بات ہے جو کہ خدا کے لوگوں پر ہونے والی عدالت کے درجات کے مطابق ہے۔ سو مل کر توبہ کریں اور خدا ان کے پاس لوٹ آئیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔